Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर बात में खुश रहो। आमीन आमीन। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत खुशी का दिन है। हालेलुया। आज का दिन तो अपने आप में खुशी और शादमानी रखता है। हालेलुया। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी से मेरा दिल भरा है उसके सारे फजल के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए कि खुदा ने हमारे लिए वहाँ से उम्मीद पैदा की है जहाँ किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। आमीन आमीन। और कलाम में लिखा है कि जहाँ वो बोता नहीं है वहाँ से वो काट लेता है। हालेलुया हालेलुया। और जैसा कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, आपको बताया था कि हम सीखेंगे गुड न्यूज़ फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। हालेलुया। और ग्रेवयार्ड के बारे में आप सबको पता है, कब्रिस्तान के बारे में आपको सब पता है, और उसका दूसरा नाम है शहरे खामोशा। आमीन। वहां पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, कोई बहाली नहीं है, लेकिन आपके और मेरे यीशु मसीह के वहां जाने से खुशहाली आ गई है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि जब सुबह हुई जाती थी और वो दोनों औरतें जब कब्र के करीब पहुंची तो वहां देखती हैं कि कब्र का जो पत्थर है, जो मुंह है, वो खुला हुआ है, और वहां एक शख्स आकर कब्र के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आमीन। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो तो अपने वादा के मुआफिक, जब वो तुम्हारे साथ था, जब तुम्हारे साथ चलता फिरता था, याद करो कि उसने ये बात कही थी कि मैं मर जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। और ये खुशखबरी की बात है कि वो मौत और कब्र पर फतह याब हुआ है। आमीन आमीन। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप देख रहा था, मोबाइल फोन पे किसी ने भेजा। वहां पर एक शख्स कब्र खोद रहा होता है और दूसरा कोई शख्स आता है और उसे कहता है, भाई क्या खोद रहे हो? वो कहता है कि मैं कब्र खोद रहा हूँ। वो कहता है अच्छा। वो कहता है कि क्यों, तुम्हें क्यों डर लगता है? वो कहता है मुझे कब्र से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो कब्र है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो कब्र है ये एक ऐसा मजबूत घर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आमीन। लेकिन आपके और मेरे यीशु ने इस घर को तोड़ डाला है। हालेलुया। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है, वो ये है, अलाउ हिम टू पुल यू आउट फ्रॉम योर ग्रेव। आए हम खुदा यीशु मसीह को इजाजत दें कि आपको और मुझे हमारी इंडिविजुअल कब्रों में से निकाल ले। हालेलुया। आज हमारा ये टॉपिक है, आज ये हमारा उन्वान है। आज हम ये सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होकर ना सिर्फ मौत पर, आलमे रवा पर और वो उन सारे कानूनों पर फतह पाई है। हालेलुया। और हम ये सीखेंगे आज कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी फिजिकल मौत है, जब हमारा जिस्म बीमार पड़ जाता है और हम मर जाते हैं और हमारे अजीजों कारब जाकर हमें सुपुर्दे खाक कर देते हैं, एक वो मौत है, इस फिजिकल मौत पे भी यीशु मसीह ने फतह पाई है, और एक दूसरी मौत है, डेथ आफ्टर डेथ। हालेलुया। हम सीखेंगे अभी कुछ ही देर में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ। एक वो डेथ है जो हम अपनी एज के ताल्लुक से, एज के लिहाज से 100 साल 70 साल उम्र गुजार कर मर जाते हैं, और एक दूसरी मौत है जो मौत के बाद शुरू होती है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है हम देखेंगे। आए हम सबसे पहले हम सीखेंगे, और वो स्टोरी तो हमने कई बार सुन चुके हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो फरिश्ता आया और कब्र खुल गई, सारी चीजें हो गई। लेकिन आज कुछ नया सीखने का,
آج ایک سٹیپ آگے چلنے کا ہے، آج تھوڑا سا گہراؤ میں جانے کا ہے کہ خدا ایکچولی اس کا ریزن کیا تھا، کیوں وہ آپ کے اور میرے لیے اس زمین پر آ گیا اور اس نے لعنتی موت چنی۔ آمین۔ آئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں، پولس رسول کا خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب، اور اس کی جو آیت ہم پڑھیں گے وہ آیت ہے 53 آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 58 تک۔ 15واں باب، پہلا کرنتھیوں، پولس رسول کا خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام۔ جی مونیکا۔ پہلا کرنتھیوں، بلند آواز سے اور غور سے سنیے گا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 53 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ آمین۔ آمین۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ آمین۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آگے آخری آیت۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ 55 آیت۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ آمین۔ انگلش کی بائبل میں ایک لکھا ہے، جو دوسری جگہ جہاں لکھا ہے اے موت، وہاں لکھا ہے ہیڈیز، عالم روا۔ ہیڈیز کا مطلب ہے عالم روا۔ نیو کنگ جیمز ورژن بائبل کے اندر مینشن ہے 55 آیت میں، او ڈیتھ ویئر از یور سٹنگز، او ہیڈیز ویئر از یور وکٹری۔ اردو بائبل میں دونوں بار موت موت ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن جو دوسرا ورڈ انگلش کی بائبل میں یوز ہوا ہے وہ ہیڈیز کا یوز ہوا ہے، اور وہاں پر وہ کہہ رہا ہے مصنف کا جو مطلب ہے عالم روا۔ ہاللویا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں، چابیاں جو ہیں اس کے پاس ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر 3 چیزوں پر پولس رسول جو ہے وہ زور دے رہا، اور 3 باتوں کو وہ بیان کر رہا، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ اور ہم نے صرف اس بات کو ہی سیکھ رکھا ہے، ہم صرف اسی بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تیسرے دن زندہ ہو کر موت پر فتح پائی، لیکن پولس رسول کرنتھیس کی کلیسیا کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہے، اور آج خدا کا روح آپ سے اور مجھ سے ہم کلام ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر نہ صرف موت پر بلکہ قبر پر فتح پائی ہے، اور بلکہ عالم روا پر بھی فتح پائی ہے، اور عالم روا پر فتح پانے کے بعد اس نے جو پرانی شریعت تھی، پرانی باتیں تھی، قانون جو بنایا گیا تھا، اس پر بھی فتح پائی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور قانون کیا ہے؟ لا کیا؟ انگلش کا ورڈ وہاں یوز ہوا ہے لاز۔ شریعت کو قانون بھی کہا جاتا ہے، لاز۔ لاز قانون بولتے ہیں کہ بالکل اسٹرکٹ
चलना है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, दैट्स इट। इससे बरक्स कुछ नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आजादी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कुर्बान होकर आपको और मुझे हर बात में आजादी बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया। कानून के मुआफिक क्या होता था कि जो सिर्फ प्रीस्ट है या जो कोई काहिन है वही पाक मकाम या पाक तरीन मकाम में जाता था। और मूसा के दौर में क्या हुआ? जब खुदा मूसा से मिलता था या खुदा मूसा से बात करता था तो खुदा मूसा से कहता था कि तू इस पहाड़ पर चढ़ जाना, और फिर खुदा उससे हम कलाम होता था। और अगर कोई और शख्स उस पहाड़ के करीब भी जाता था तो वो क्या होता था? मारा जाता था, वो मारे जाते थे। खुदा की हजूरी में किसी नॉर्मल शख्स को रसाई नहीं थी, खुदा से कोई बात नहीं कर सकता था। खुदा सिर्फ और सिर्फ पैगाम भेजता था अपने खातमों के वसीला से, अपने चुने हुओं के वसीला से। खुदा प्रॉफिट्स के जरिए से कलाम किया करता था, खुदा नबियों के वसीला से कलाम करता था, खुदा रसूलों के वसीला से कलाम करता था। लेकिन यीशु मसीह की आज कुर्बानी के बाद कलाम क्या कह रहा है कि मेरे नौजवान जो हैं वो क्या करेंगे? नबूवत करेंगे, और मेरे बुजुर्ग जो है वो रोया देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रूहानियत का जो लेवल था, रूहानियत का जो मयार था वो स्प्लिट हो गया, वो एक आम शख्स तक चला गया। उस खुदा के कलाम की रसाई एक हर नौजवान बेटे बेटी बुजुर्ग तक चली गई। आमीन। और खुदाम यीशु मसीह की मौत के वसीला से ये हुआ। और आज हमें फ्रीडम है, आज हमें इस बात की फख्र है कि हम खुदा को बाप कह के पुकारते हैं। आमीन। कलाम में लिखा है कि उसने हमें शाही काहिनों का फिरका ठहराया है। हालेलुया। उसने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। आमीन। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत के वसीला से। और अब हम देखेंगे मुकाशवा की किताब, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि दो तरह की मौत है। एक तो फिजिकल मौत है, स्पिरिचुअल डेथ के ताल्लुक से थोड़ा सा आपको कुछ बता देना चाहता हूं। तीन तरह की मौतें। नंबर 1 स्पिरिचुअल डेथ, सेकंड फिजिकल डेथ, नंबर 3 डेथ आफ्टर डेथ, या उसको खुदा का कलाम जो है वो दूसरी मौत भी कहता है। ठीक है। स्पिरिचुअल डेथ कैसे हुई? रूहानी तौर से हम कैसे मर गए? रूहानी एतबार से हम उस वक्त मर गए जब खुदा ने जब आदम और हवा से कहा कि इस बाग के पेड़ जो बीचों बीच दरख्त लगाया गया है इसके फल में से बिल्कुल न खाना, जिस दिन तुमने इसमें से खाया तुम क्या कर हो जाओगे? मर जाओगे। That was the spiritual death. Amen. Spiritual death means separation, और फिजिकल डेथ मीन्स का भी मतलब सेपरेशन ही है। लेकिन स्पिरिचुअल डेथ का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, सेपरेशन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। सेपरेशन खुदा के हाथ के नीचे से निकल जाना, खुदा के घर के हिस्सा से निकल जाना, खुदा के खानदान में से आउट हो जाना। जैसे कि हमने पिछले दिनों सीखा था मुसब बेटे के ताल्लुक से, वो अपने बाप के घर से अलग हो गया। तो दिस इज व्हाट द स्पिरिचुअल डेथ, जब हम रूहानी एतबार से हमारा इनर मैन मर जाता। जब खुदा ने मट्टी से पुतला बनाया तो क्या लिखा है वहां? उसने उसकी जिंदगी में, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और वो जो दम फूंका है उसके मीनिंग ये है स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। और वो जो इनर मैन है हमारा, वो खुदा की हजूरी में मर जाता है। और सेकंड डेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम उम्र रसीदा हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा सबब बन जाता है तो हम डेड हो जाते हैं, उसका मतलब ही सेपरेशन है, लेकिन वो दुनिया से अलग होने का सेपरेशन है। और जो दूसरी डेथ है, डेथ आफ्टर डेथ,
خدا کا کلام اسے کہتا ہے سیکنڈ ڈیتھ. خدا یسوع مسیح نے زندہ ہو کر 3 قسم کی موتوں پر ہمیں فتح یابی بخشی. آمین. روحانی اعتبار سے خدا باپ کی حضوری میں لے آیا ہے ہمیں. سیکنڈ ڈیتھ جو قبر میں ہمیں جانا ہے اس پہ بھی خدا یسوع مسیح نے زندہ ہو کر فتح یابی پائی ہے. اور جو تیسری ڈیتھ ہے اس کے اوپر بھی ابھی ہم سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے کس طرح سے فتح یابی پائی. آئیے ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم کلام کے کلام میں سے پڑھیں. اکیسواں باب. جی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسوں کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا اور جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے بیٹے ہوں گے. مگر برے دلوں بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھمنڈ اور کیا گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. آمین. This is the second death. کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے, جو بزدل, جنہوں نے اپنے ہاتھ کو خدا کی حضوری سے موڑ لیا, جنہوں نے اپنا رخ خدا سے دور کر لیا ہے, جنہوں نے اپنی ڈائریکشن کو خدا سے دور کر لیا ہے. اور آگے جا کے ہم سیکھیں گے اس بات کو بھی کہ جنہوں نے خدا سے امید چھوڑ دی ہے, یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں بیک سلائیڈ ہو گئے. خدا تے کام بھی نہیں کرتا, میں تے ہن چرچ ہی نہیں جانا. ہم خدا کو چھوڑ دیتے, ہم اپنی پرائورٹیز کو آگے لے آتے ہیں. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ فزیکلی جب ڈیتھ ہو جائیں گے, جسمانی طور پر جب مر جائیں گے, تو ان کے جو دوسری جو گندک ہے جہاں جل رہی آگ, اس آگ میں جلیں گے اور وہ موت جو ہے وہ دوسری موت ہوگی. آمین. اور پھر آگے ہم چل کے دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح ان سے وعدہ کر رہے ہیں جو خدا کے کلام پر خدا سے وابستہ رہتے ہیں, ان کے لیے خدا کیا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے خدا کیا بات کر رہا ہے. اور اس کی اسی باب کی اگر اوپر کی آیت دیکھیں تو وہاں خدا ایک پرومس کر رہا جو فتح یاب ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم نے 5ویں آیت سے پڑھا تھا, 6ٹھی آیت میں پڑھا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ جو پیاسا ہوگا اس کو میں آب حیات کے چشمہ کو اسے پلاؤں گا. جو غالب آیا ہے وہ ان ساری چیزوں کا کیا ہوگا, وارث ہوگا. ہاللیلویہ. اور ان کے لیے کیا وعدہ ہو رہا ہے, ان کے لیے خدا یسوع مسیح خدا کا کلام جو ہے وہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ایک نئی زمین ہوگی اور ایک نیا آسمان ہوگا. آمین. اور ان لوگوں کو جو سیکنڈ ڈیتھ ہے, جو فزیکل ڈیتھ کے بعد ڈیتھ آفٹر ڈیتھ کا جو مزہ چکھنا ہے, وہ ان لوگوں کو مزہ نہیں چکھنا پڑے گا. آمین. کن لوگوں کو, جو غالب آئے ہیں. ہاللیلویہ. اور مکاشفہ ہی کتاب میں لکھا ہے, اور میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ یوحنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بڑی بھیڑ دیکھتا ہوں جنہوں نے سارے چٹے سوٹ پائے ہیں, جن سب نے سفید جامے پہنے ہیں. اور خدا کا ایک بزرگ مجھے آ کے کہتا ہے کہ یوحنا تو ایون ہے,
کہتا ہے کہ میں تو دیکھتا ہوں میں توڑا ہی توڑا میں سیر ہی سر نظر آتے ہیں مجھے دور دور تک. کہتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ کون لوگ؟ کہتا مجھے نہیں پتا. کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بڑی جنگ میں سے نکل کے آئے. آمین. آمین. جو ایک بڑی مصیبت میں سے فتح پا کے آئے ہیں. ہاللویا. اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تو تم سے بھی عداوت رکھیں گے. آمین. اگر یہ میری بات نہیں سنتے تو تہاڈی بھی نہیں سنن گے. آمین. اور اب جب میں خدا ہوں، خود خدا ان کے دروں پہ آیا ہوں، ان کے دروازوں پہ آیا ہوں، انہوں نے جب روشنی جو ہے وہ اندھیرے میں جو تاریکی چمکی ہے، انہوں نے تاریکی کو قبول کیا ہے، روشنی کو ترک کر دیا ہے، اور آپ کو مجھے بھی ترک کریں گے. لیکن ایک بڑی مصیبت میں سے ہمیں نکل کر جانا ہے. ہاللویا. ہاللویا. اور یہ سارا کام آپ کے اور میرے لیے خدا یسوع مسیح نے آلریڈی کر دیا ہے. آمین. اور ہم نے اس بات کو پچھلے دنوں سیکھا ہے کہ اٹ از فنشڈ، تمام ہو گیا. اس نے ہر ایک چیز آپ کے اور میرے لیے تیار کر لی ہے، اور کلام میں لکھا ہے اٹ از گڈ. ہاللویا. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اچھا ہے کہ ابن آدم یہاں سے کہاں جائے؟ باپ کے پاس جائے، تاکہ تمہارے لیے کیا کر سکوں؟ مکان تیار کر سکوں. ہاللویا. کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ میں تم سے الگ چلا جاؤں، میں سیپریٹ ہو جاؤں، میں مر جاؤں. یہ اچھا ہے کہ آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے، آدم بھی بلی پر لٹکایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اور ہم صرف اور صرف اس کوشش میں لگے ہیں کہ آج کی زندگی پوری ہو جائے. پولس رسول کرنتھیس کلیسیا کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فتح یاب ہونا چاہتے ہو اس زندگی میں بھی، اور دوسری اور تیسری زندگی میں بھی، اور پھر اس کی بادشاہت کے وارث بننا چاہتے ہو، تو ہمیں ایک بڑی جنگ لڑنی ہے. آمین. ہمیں ایک مقابلہ کرنا ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں یہ سیکھا تھا فرائیڈے کی بات میں کہ تو پولس رسول کہتا ہے تیموتھیوس کے وسیلہ سے کہ میں نے بڑی ایک جنگ لڑ لی ہے، میں نے کشتی لڑ لی ہے. آمین. آپ کو اور مجھے کچھ ایسا اسپیشل کرنے کی ضرورت نہیں. سادی سی باتیں ہیں، سادی سی چیزیں ہیں، لیکن یہ سادی سی چیزیں جو ہیں آسان نہیں ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہے. تبدیلی لانا، چینج لے کے آنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. یسوع مسیح نے کئی بار کہا ہے، اور ہم نے بھی پڑھا بھی ہے کہ یہ جو جسمانی بدن ہے جب یہ مر جائے گا. آمین. کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہ جائے اس وقت تک کیا نہیں لا سکتا؟ پھل نہیں لا سکتا. آمین. ضروری ہے کہ میری یہ ہیکل گرائی جائے تاکہ تمہارے لیے نئی ہیکل تیار کی جائے. آمین. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خودی کو ماریں، اپنے پریزنٹ کو ماریں، اور اپنے فیوچر کے اندر، اپنے آنے والی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کے نام میں شمولیت حاصل کریں. ہاللویا. ہاللویا. تبھی ہمیں فتح یابی ملے گی. ہر قسم کی باتوں پہ اس نے ہمیں فتح یابی بخش دی. ہمارے بیماریوں پر، ہمارے فائنینسز پر. زندگی کا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں ہمارے لیے آج گڈ نیوز نہیں، جس میں ہمارے لیے آج فتح یابی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، شادمانی نہیں. سب جگہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کام کر دیا. ہاللویا. فقط ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں جگہ دیں. آمین. آمین. پریز گاڈ. آئے ہم دیکھیں گے پولس رسول خط کرنتھیس کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کے 26ویں آیت تک دیکھیں گے. وہاں پر پولس رسول، یہاں پر پولس رسول فائدہ بتا رہے ہیں، اور وہ ہمیں اس بات کی امید دلا رہے ہیں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، میں اتنے کھلو کے چیکا مارن دیا
زور لگا رہا ہوں. آپ جاگ کے اپنی نیند کو خراب کر کے خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں. ہمارے بچے سو رہے ہیں. یہ ہماری محنت بے فائدہ نہیں ہے. ہماری مائیں ہمیں اٹھاتی ہیں, اٹھ جاؤ, تیار ہو جاؤ, ریڈی ہو جاؤ, جلدی کرو, ٹائم ہو گیا, چرچ جانا ہے, سنڈے اسکول جانا ہے. یہ محنت جو ہے یہ فائدہ بے فائدہ نہیں جائے گی. اور اگر کوئی شخص, اگر کوئی بہن یا بھائی اس محنت کو کرتے کرتے اس کے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے, خدا سے الگ ہو جاتا ہے, وہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے, پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ بد نصیب کوئی شخص نہیں. آمین. آئیں ہم دیکھیں. پریز لارڈ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی. آمین. جی 15واں باب, پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 20ویں سے لے کے 26ویں آیت تک ہم کلام میں سے پڑھیں گے. لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین. اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. ہاللویا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. آمین. لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے, پہلا پھل مسیح, پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ, اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا. کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. آمین. 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 جو سب سے پچھلا دشمن ہے وہ ہے موت. وہ نیست کیا جائے گا اور وہ نیست ہو چکا ہے. ہاللویا. اور انسان ہی کے سبب سے اس زمین پر موت آئی. اور میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں, ڈیتھ جو ہے, موت جو ہے, that wasn't the plan of God. خدا کا پلان نہیں تھا, خدا کی مرضی نہیں تھی. خدا نے تو زندگی بنائی تھی. ہاللویا. He made a life. ہاللویا. پیدائش کتاب میں کیا لکھا ہے جی بھائی, کوئی بتائے کیا لکھا ہے پیدائش کتاب میں پہلے باب میں؟ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور تاریکی کو دور کیا اور نیر چمکائے. ہاللویا. پتہ ہے نا. تو کیا ہوا ہے؟ خدا نے زندگی بنائی. He made a life. اور انسان ہی کے سبب سے زمین پر موت آئی ہے. اور اس سے ضروری تھا کہ کوئی انسان ہی ہوتا جو اس ساری باتوں پر غلبہ پاتا اور اپنی قربانی دے کر آپ کے اور میرے لیے ایک بڑا نجات کا کام کر دے. آمین. ہاللویا. اگر ہم اوپر کی آیت پڑھیں, آئے ہم دیکھیں گے 12ویں آیت سے دیکھیں گے, 12ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک. جی پڑھیں. بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے, کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا, حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے. تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو, بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں. آمین. اگر ہم صرف اسی زندگی میں خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ موت کے بعد بھی ایک موت ہے, موت کے بعد بھی ایک قیامت ہے,
اور مکاشفہ کی کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر خدا جو ہے وہ سلطنت کرے گا، بادشاہ سلطنت کرے گا لوگوں پر، جو اس کے برگزیدہ لوگ، اور پھر کئی سال تک وہ ان پر سلطنت کرے گا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ لوگوں کی عدالت کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے ساری باتیں، اور پھر ان کی عدالت ہوگی۔ اور کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں جو لوگ آگ کے وسیلہ سے مر گئے آگ سے نکلیں گے، جو پانی میں ڈوب کے مر گئے پانی ان کی باڈیز دے گا، اور ان کی عدالت ہوگی، ان کی قیامت ہوگی۔ لیکن جو لوگ، آمین، سب پھر وہی بات ریپیٹ کرنے والا کام، جن کو اس زمین پر رہتے ہوئے بھی اس بات کی امید ہے، اس بات پر ایمان ہے، اس بات پر فخر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، اور جب میں اس میں سو جاؤں گا تو میری جو آگے والا سفر ہے اس میں بھی خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے رستہ تیار کر دیا ہے، اس میں بھی اس نے میرے لیے ایک نیا گھر تیار کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس بات کی ہمیں یہ امید ہونی چاہیے، اس بات کا ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس زندگی میں ہی امید نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کے قیامت کی بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے پرومس کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ الاؤ کرتے ہیں یسوع مسیح کو کہ وہ آپ کو آپ کی قبر میں سے نکال دے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس نے لازر کو نکالا تھا، آمین۔ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو سویا ہوا ہے، اے لازر آجا، آمین۔ اور جب وہ اپنی بادشاہت میں آئے گا تو ہم بھی آسمان میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنیں گے، آمین۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اڑ کر استقبال کریں؟ اور میں تو یہ چاہتا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرا گھرانہ بھی اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم سب اس کی حضوری میں ہوں، ہم سب اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارا شمار بھی ان سارے لوگوں میں کیا جائے جنہوں نے اپنے جامے لہو کے خون سے دھو کر کیا کر لیے ہیں؟ پاک کر لیے ہیں، صاف کر لیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ This is what that allow him، اس کو ہمیں allow کرنا کہ وہ ہمیں ہماری قبروں سے نکالے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا پولس رسول کے ہی تعلق سے، اور جب پولس رسول کی کچھ باتیں ہیں جو بائبل کے بارے میں نہیں لکھی، پولس رسول رومی اس وقت فوج کا ایک بڑا سپہ سالار ہوا کرتا تھا، یہ بڑا اسکالر تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اور جب یہ ریومر پھیلا اور یہ جب افواہ پھیلی کہ یسوع مسیح جو اس کو قبر میں دفنایا گیا تھا، جس کو صلیب دی گئی تھی 3 دن پہلے، وہ زندہ ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کر یسوع کو لبدا پھردا سا، اور یہ لوگوں کو جا کے پوچھتا تھا اس کی باڈی کہاں ہے۔ یہ ہسٹری کی کچھ چیزیں ہیں، یہ اس کی باڈی ڈھونڈنے کے چکر میں تھا، اس کو یقین نہیں آتا تھا، اور پھر اس نے کیا کرنا شروع کیا، اس نے لوگوں کو پکڑ کے ان کا منہ بند کرانا شروع، چپ کرو پٹ، یسوع کتنے زندہ ہو گیا، جاؤ لے کے آؤ یسوع کتنے زندہ ہے، پکڑ کے لاؤ یسوع کہاں ہے۔ اور یہ لوگوں کو ستانے لگ گیا، مارنے لگ گیا، اور پھر لکھا ہے کہ جب یہ دمشق کی طرف، دمشق کی راہ پر جب دمشق چلے گئے لوگ چھوڑ کر، آج کا کرنٹ سیریا جہاں کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ دمشق کے روڈ پہ تھا، دمشق کی طرف کو رخ کیا ہوا تھا تاکہ یہ جا کر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو پکڑ کر روم میں واپس گھسیٹ کے لائے اور ان کو ذرا کی پٹائی کرے اور ان کو جیل میں ڈالے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح آپ اس پہ اپیئر ہوتے اور آواز آتی ہے تو مجھے کیوں سزا۔ آمین۔ خداوند نے اس کی لائف بدل دی، خداوند نے اس کو چن لیا، اور کہتے ہیں کافی ساری تشریح کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، یہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور 3 دن تک یہ دیکھ نہیں سکا، کھایا پیا بھی نہیں،
اور وہاں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کافی ساری ٹرانسلیشنز، کافی سارے خدا خادم اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی مسیح میں اس وقت اس کی مصلوبیت ہو چکی تھی، اور جب تیسرے دن جب اس کو نظر آنے لگا تو یہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا. ہاللیلویہ، یہ بدل گیا تھا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی. اور پھر آج پولس رسول کے خطوط جو ہیں مختلف، اور کلام کے بائبل کے اندر سب سے زیادہ جس کے بارے میں مینشن کیا ہے، جس کے بارے میں مختلف کتابیں ہیں ہم سب پڑھتے ہیں، یہ پورے بائبل مقدس کا سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آمین آمین. اور پھر یہ خود اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ مجھ پر خدا کے مکاشفات کی ایسی بارش ہوتی ہے، خدا مجھ سے ایسے ایسے مکاشفہ کرتا ہے، خدا اس طرح مجھے استعمال کرتا ہے، مجھے خود پتہ نہیں چلتا. آمین. خدا نے اس کو پھر کثرت سے استعمال کیا ہے. خدا آپ کو اور مجھے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو اور مجھے بھی اپنے لیے لینا چاہتا ہے. ہم صرف اسی زندگی میں بھی ہم صرف اسی زندگی میں اپنے آپ کو ایک معیار تک لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک نہیں پتا کہ ہماری موت کے بعد بھی موت ہے. اور آج یہ خدا نے مجھے سکھایا، اور میں نے سیکھا ہے اس بات کو کہ دوسری موت بھی ہے. ایک تو فزیکلی طور پر ڈیڈ ہو جائیں گے، اور پھر اس موت کے بعد بھی ایک موت ہے جو گندک ہے، جس جھیل میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے. ہمیں اس موت کا مزہ بھی چکھنا ہے اگر ہم خداوند میں اس امید کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خدا کے لکھا ہے کہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب جو سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے، سب کچھ روزانہ سنتے ہوئے، خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے بھی، اور اگر وہ خدا کی حضوری سے محروم رہ گیا، خدا کے جلال سے محروم رہ گیا، خدا کی قدرت سے محروم رہ گیا ہے، تو پھر اس شخص سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. انگلش کا ورڈ یوز لکھا گیا ہے پیٹیبل، miserable, ignored، جس کا ہوم لیس، جس کا کوئی گھر نہیں، ہوپ لیس، جس کے پاس کوئی امید نہیں، وہ اس شخص کی ماں ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو فتیاب کہلانا ہے یا بدنصیب، یہ آپ پر اور مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آمین. اگین چوائس از یورس. آپشنز آپ کے سامنے اوپن. آج بھی ہمارے لیے دو رستے ہیں، یا تو ہم اس پھل میں سے کھا لیں یا تو ہم خدا کی بات سن لیں. اسٹل ہیومن نیچر، اگین میں نے پچھلے دنوں میں یہی کہا کہ آج سے کئی سال جو پہلا آدم بنا تھا اس کی بھی نیچر یہی تھی کہ یار میں ٹچ تو کر کے دیکھوں، تھوڑا جا ہے، تھوڑا سا تو کھا کے دیکھوں، چل تھوڑی جی لا لے. میں ساؤتھ کوریا میں تھا، وہاں میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے، انہوں نے مجھے کہا یا تھوڑی سی ویگ لا کے دے، تھوڑا سا ٹکا کے ویگ. میں حقیقت بتا، اس میں جھوٹ نہیں، لیکن یہ ہیومن نیچر ہے. ہمارا دل کرتا ہے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح، چیک تو کریں ہے کی چیز. اور شاید اما ہوا بھی چیک دی ٹیسٹ کر دی چیک، میں ہاتھ چ پھڑ کے ویکھنا شاید وہ کڈا سونا پھل لے، میں چیک ہاتھ چ پھڑ کے ویکھنا، ٹو کے ویکھ لا. اکثر پنجابی کا ورڈ یہ ہے. تو کرتے کرتے اس سے گناہ سرزد. تو ہمیں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑے کیئرفل ہیں. یہ بات میرے لیے ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہوں اس بات کو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیانتدار. آمین. اور دیانتداری کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے. آمین. اور خدا کا کلام ہمیں بات بتاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایون شیطان بھی جو ہے وہ خوبصورت
فرشتے کا سا چہرہ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور خدا کا کلام آپ سے زیادہ آپ کو بیان کرے گا، اور وہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کتنا خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں، کتنا خدا کے کلام کو چیو کرتے ہیں، کہ آپ کو ڈسٹنگوش ہو جائے، آپ کو فرق پتہ چل جائے۔ آپ کا اور خدا کا معیار ایسا ہونا چاہیے، آپ کا اور خدا کا ریلیشن ایسا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ خدا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ سے بات کرے۔ آمین آمین۔ تو پھر آپ چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک کرنے میں بھی بڑے کیئرفل رہیں گے۔ آمین۔ اکثر ہم کہتے ہیں او میری چھٹی ہنس کہہ رہی سی، میرا پہلا ہی دل نہیں سی ماندا، جھاکا جہا سی میرے دل چ، لیکن پھر بھی میں کر لیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں ہویا کام۔ یہ ساری چیزیں سم ٹائمز ہمارے اندر خود آ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں خود بھی سم ٹائمز ملامت ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ ہے، دل میں ہے نہیں کام غلط ہی ہے، لیکن چل کر لینا، کر لیتی ہوں۔ تو ہمیں ہوشیار رہیں، آمین، تاکہ ہم خدا کے اس سٹینڈرڈ تک پہنچ جائیں، ہم فتح یابی حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم بھی یشوع کی طرح کہنے والے بن جائیں، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یہ میری چوائس ہے، یہ یشوع کی چوائس ہے کہ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات۔ یسوع مسیح نے بھی یہ بات چوز کی کہ اب باپ تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ اور ہمیں بھی یہ کہنا ہے کہ باپ تیری مرضی پوری ہو، جو تیری مرضی میرے لیے ہے، جو تیری مرضی میرے گھرانے کے لیے ہے، جو تیری مرضی میری بیٹے، میری بیٹیوں، میرے اولاد، میرے چرچ، میری کلیسیا کے لیے ہے، وہ پوری ہو۔ آمین۔ تو پھر ہم خدا کے کلام کے موافق فتح یاب ٹھہریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ Praise God, hallelujah. Oh wonderful Lord Jesus. Hallelujah. خدا کے کلام میں لکھا، حزقیل کی کتاب، وہاں لکھا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا نام بخشوں، میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں، میں تمہیں ایک نئی روح بخشوں۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ نبوتیں پوری ہوئی کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، اور خداوند یسوع مسیح میں سب کچھ نیا ہو گیا۔ He made us whole. Hallelujah. کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اور میں ایماندار کہلائے جاتے ہیں، آپ اور میں بلیورز ہیں، آج آپ اور میں رائچس مین آف گاڈ، مین آف وومن، گاڈ آف وومنز ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یہ اس کے خون کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں، کچھ لمحے ہم اپنی لائف پہ غور کریں گے، آج ہم اپنی باتوں پر غور کریں گے بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ ہم غور کریں گے اپنی لائف پہ۔ Praise God. Hallelujah.